अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। ये एक बहन ने सवाल भेजा है, हाल ही में हमने उम्रा किया है, मुख्तलिफ ममालिक से मर्द और ख़वातीन इकट्ठे काफ़िलों की शक्ल में उम्रा अदा करते हैं, जबकि हमारे लोग ऐसा नहीं करते, इसकी क्या वजूहात हैं? देखिए, ये हकीकत है कि मुख्तलिफ ममालिक से लोग जो है वो काफ़िलों की शक्ल में आते हैं। 30-40 मर्द होते हैं, 30-40 ख़वातीन होती हैं, और जो ख़वातीन होती हैं उन्होंने सेम कलर का वो स्कार्फ यूज़ किया होता है ताकि वो इकट्ठी रहें, कहीं गुम ना हो जाएं, एक दूसरे से आगे पीछे ना हो जाए। और मर्द जो होते हैं वो 30-40 कमो बेश होते हैं, वो आगे होते हैं, ख़वातीन पीछे होती हैं। कुछ काफ़िले बड़े होते हैं, कुछ काफ़िले छोटे होते हैं। जो लोग हज और उम्रे पे जाते हैं उनको ये मनाजर वहां पे बार बार नजर आते हैं, और बिलखसूस रात के वक्त में ज्यादा ये लोग आते हैं। बेसिकली ये जो ग्रुप्स आते हैं ना, इसमें मुख्तलिफ ममालिक से लोग आते हैं, मुकम्मल एक प्लानिंग करके आते हैं, मुकम्मल एक ऑर्गेनाइज्ड तरीका इनका होता है, नज़्म ज़ब्त के साथ ये रहते हैं, नज़्म ज़ब्त के साथ चलते हैं। जैसा कि 30-40 बिलफर्ज मर्द होते हैं, 30-40 ख़वातीन जैसे होती हैं, तो मर्द जो है ये आगे होते हैं, ख़वातीन पीछे होती हैं। इसी ही हालत में ये मस्जिदुल हराम में आते हैं, इकट्ठे ही ये जो है मुकम्मल तवाफ़ करते हैं, और सफ़ा मरवा की सई भी इकट्ठे करते हैं। तो इसमें एक मर्द जो होता है वो फ्रंट पे इनको लीड करता है, वो इनको इंस्ट्रक्शंस हदायत देता है, उसके अकॉर्डिंग यानी वैसा ही ये लोग करते हैं जैसे वो हदायत देता है। बिलफर्ज जैसा कि 25-30 या 40 मर्द होते हैं, इतनी ही ख़वातीन होती हैं। ठीक है, मर्द जो होते हैं वो आगे होते हैं, ख़वातीन पीछे होती हैं, और एक इनका ग्रुप लीडर होता है जो उम्रा शुरू करने से पहले मस्जिदुल हराम के बाहर सबको बिठाता है, इनको प्रॉपर गाइड करता है, बताता है कि हमने यहाँ पे कैसे कैसे इस मुक़द्दस इबादत को मुकम्मल करना है। तो उसके बाद ये लोग अंदर जाते हैं, फिर ये बैतुल्लाह शरीफ का जब तवाफ करते हैं तो वो जो इनका ग्रुप लीडर होता है उसके हाथ में एक बुकलेट होता है, एक छोटी सी किताब होती है जिसपे से देख देख के वो दुआएं पढ़ाता है और दूसरे लोग पीछे पढ़ते जाते हैं। और इसी तरह जब ये सफ़ा मरवा की सही करते हैं तो बिल्कुल इकट्ठे करते हैं, मर्द एक दम से सारे इकट्ठे दौड़ते हैं, और फिर ये जो इनका ग्रुप लीडर होता है वो दुआएं पढ़ाता है, और ये सारे पीछे लाउडली उसी तरह दुआएं पढ़ते हैं, और बड़ा एक खूबसूरत मंजर माशाल्लाह वो होता है। और जब ये सफ़ा और मरवा की पहाड़ी पे पहुंचते हैं दोनों तरफ, तो वहां पे ये रुकते हैं, दुआएं करते हैं, स्टे करते हैं, और दुआएं करने का तरीका भी वही होता है कि ग्रुप लीडर इनको अरबी में यानी कि दुआएं पढ़ाता है, और ये लोग फिर पीछे पीछे वैसे ही उन दुआओं को रिपीट करते हैं। तो ये मदीनातुल मुनव्वरा में जब आप जाएंगे, मस्जिद नबवी शरीफ में आप देखेंगे तो ये काफिले इसी तरह वहां पे भी आते हैं। तो माशाल्लाह दिल खुश हो जाता है इनको देख के कि जब ये रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे इन्होंने हाजिरी देनी होती है, उससे पहले इनको मस्जिद नबवी शरीफ के बाहर ही बैठा के जो है पहले मुकम्मल जो है उसकी तफसीलात बताई जाती हैं कि हम किस मकाम पे आए हैं, इस मकाम का क्या अदब है, क्या एहतराम है, और किस तरह हमने हाजिरी देनी है। मर्द हज़रात किस तरफ जाएंगे, ख़वातीन किस साइड पे जाएंगी, पूरी एक प्लानिंग के तहत आते हैं, और इनका मुकम्मल एक शेड्यूल होता है, टाइम टेबल होता है, मतलब बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह उनका निज़ाम होता है। और ये इकट्ठे ही आके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक पे सलाम अर्ज़ करते हैं। इसी तरह ही ज़ियारात पे जब आप जाएंगे तो ये लोग ज़ियारात पे भी इकट्ठे ही जाते हैं, एक ही बस में सारे जाएंगे, और इनका जो ग्रुप लीडर होगा वो उन ज़ियारात पे जाके इसी ऊंची जगह पे खड़ा होकर सबको बता रहा होता है कि हम किस मकाम पे खड़े हैं, इसकी क्या फजीलत है, यहाँ पे कौन सा वाक़या हुआ था, और फिर वहाँ पे ये दुआएं कर रहे होते हैं, इकट्ठे वहीं पे बैठ के खाना खा रहे होते हैं। तो ये एक बहुत ही खूबसूरत मंजर होता है। ठीक है, जो लोग उम्रे पे जाते हैं, हज पे जाते हैं, उनको ये मंजर नजर आते हैं वहां पे, तो ये हकीकत है, और वाकई उनको देख के दिल खुश होता है। और ये जब उम्रा करते हैं या हज करते हैं तो इकट्ठे रहते हैं, एक दूसरे को छोड़ते नहीं है, बिखरते नहीं है, खाना भी इन्होंने इकट्ठे खाना है, होटल में भी इकट्ठे जाना है, सारे मामलात इकट्ठे होते हैं। और इनमें से मैंने देखा अक्सरियत जो है वो उम्रा रात को करते हैं। जो ठंडे ममालिक से आते हैं उनको ज्यादा गर्मी की चूंकि आदत नहीं होती, तो वो उम्रा ज्यादातर रात को ही करते हैं, और ये मनाजर आपको ज्यादातर रात को ही देखने को वहां पे मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि रात को वहां पे माशाल्लाह मौसम ठंडा होता है, और वहां की जो दिन की गर्मी है वो कभी 40, 45, 47, 48, 50 के करीब तक चली जाती है। ठीक है, इतना टेम्परेचर ज्यादा होता है, तो वहां पे गर्मी चूंकि ज्यादा होती है, तो ये लोग दिन को भी आते हैं मगर ज्यादा रात को आते हैं जब मौसम ठंडा होता है। और बिलखसूस रमजान और मुबारक में चूंकि रोजा भी होता है और दिन भी होता है, गर्मियों के बड़े होते हैं, और दूसरा गर्मी भी ज्यादा होती है, तो इसलिए फिर ये रमजान और मुबारक में रात को ही ज्यादा आते हैं। रमजान और मुबारक के महीनों में भी आप देखेंगे ज्यादातर ये लोग जो है वो रात को आते हैं और उम्रा वगैरह अदा करते हैं, और देख के इनको रूह खुश हो जाती है, दिल खुश हो जाता है। माशाल्लाह कितना प्यारा अंदाज है, बहुत ज्यादा खूबसूरती
ہوتی ہے اس منظر کی ماشاءاللہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ایک روح کو بھی تازگی محسوس ہوتی ہے اور ایک لطف بھی آتا ہے ایسے لوگوں کو جو اکٹھے مل کے جاتے ہیں حج اور عمرے پہ، ان کو مزہ بھی آتا ہے۔ اسی لیے حج اور عمرے پہ جانے والے لوگوں سے میں مختلف مقامات پہ جب بات چیت ہوتی ہے یہی ریکویسٹ کرتا ہوں، کوشش کریں یہاں سے آپ گروپ بنا کے لے کے جائیں، ٹھیک ہے؟ اب 10 لوگوں کا، 15 لوگوں کا، 20 لوگوں کا گروپ بنائیں اور یہیں سے ہی ڈیسائیڈ کر لیں، یعنی یہیں پہ ہی فیصلہ کر لیں۔ ہم 15 لوگ اگر حج پہ جا رہے ہیں یا 15 لوگ عمرے پہ جا رہے ہیں تو ہم نے وہاں پہ بکھرنا نہیں ہے، جدا جدا نہیں ہونا، سب کچھ اکٹھے کرنا ہے۔ لوگوں نے وہاں پہ بکھرنا نہیں ہے، ہم نے جدا جدا نہیں ہونا ہے، ہم نے تمام معمولات وہاں پہ اپنی عبادات کے، اپنی رہائش کے، اپنے کھانے پینے کے اور دیگر جتنے بھی وہاں پہ ہم نے کام کرنے ہیں وہ سارے مل کے کرنے ہیں، اکٹھے کرنے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا یہ سفر پرسکون بھی گزرے گا اور آپ کو اس سفر میں مزہ بھی آئے گا، روحانیت بھی محسوس ہوگی اور پوری زندگی آپ اس منظر کو بھی اور اس سفر کو بھی اور اپنے ہم سفر جو آپ کے حج اور عمرہ کے ہوں گے ان کو آپ یاد بھی رکھیں گے کہ ماشاءاللہ ہمارا وقت بہت خوبصورت گزرا تھا، بہت اچھا گزرا تھا۔ اسی لیے جو لوگ عمرے پہ جاتے ہیں میں ان کو یہی مشورہ دوں گا کہ خدا را حج پہ جائیں یا عمرے پہ جائیں، آپ یہاں پہلے سے پلاننگ کریں، ٹھیک ہے؟ بالفرض کسی نے حج پہ جانا ہے تو حج پہ فرض کریں بھی 4 مہینے رہتے ہیں تو آپ اس سے پہلے سے ورکنگ شروع کر دیں۔ جب اپلیکیشنز وغیرہ جمع کرواتے ہیں ایسے لوگوں کو تلاش کریں جو حج پہ جا رہے ہیں، جو اچھی سوچ کے مالک ہیں، سارے مل کے وہاں پہ رہیں، اکٹھا کھانا کھائیں، اکٹھے آپ عمرہ کرنے جائیں، اکٹھے حج کے دنوں میں وقت گزاریں۔ انشاءاللہ وہ زندگی بھر آپ کو نہیں بھولے گا، ہمیشہ آپ کو یاد رہے گا۔ اور اگر خدا نخواستہ آپ وہاں پہ جا کے اکیلے ہیں یا بکھرے ہوئے ہیں یا 2-4 لوگ ہیں اور آپس میں لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں تو پھر وہ مزہ اور وہ سرور اور وہ روحانیت اور وہ اس سفر کے جو ایک برکتیں ہیں نا وہ بندے کو کم ہی نظر آتی ہیں۔ اور ہمارے جو ریجن، جس ریجن میں بالخصوص ہم رہتے ہیں، پاکستان ہے، انڈیا ہے، اس پٹی سے جو لوگ جاتے ہیں ان کے آپ کو اس طرح کے گروپس یا اس طرح کے وہ مناظر وہاں پہ کم ہی دیکھنے کو ملتے ہیں، ہوتے ہیں مگر بڑے کم ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اسی طرح کے سیم کلر کے انہوں نے سکارف پہنے ہوں اور 25-30 مرد آگے اور خواتین پیچھے ہوں اور سارے ڈسپلن کے ساتھ کھانا کھا رہے ہوں، اکٹھے عمرہ کر رہے ہوں، اکٹھے طواف کر رہے ہوں، اکٹھے صفا مروہ کی سعی کر رہے ہوں، اس طرح کے آپ کو مناظر ملیں گے ضرور مگر بہت کم ملیں گے۔ زیادہ تر آپ کو دوسرے ممالک سے لوگ جو آتے ہیں ان کے ہی ملیں گے، اس لیے یہیں سے اپنی پلاننگ کر کے جائیں اور خدا را جب وہاں پہ جائیں تو سارے معاملات کو صبر اور تحمل آنے سے پہلے ہی جو ہے یہیں سے اپنا گروپ جو ہے اس کو بنائیں اور ایک بندے کو گروپ کا لیڈر بنا دیں، ٹھیک ہے؟ یہ ہمارا گروپ کا لیڈر ہے، یہ اس گروپ کو لیڈ کرے گا، مکہ مکرمہ میں بھی، مدینہ منورہ میں تمام معاملات کو یہ دیکھے گا۔ اور وہ جو گروپ لیڈر ہو اس کو چاہیے کہ وہ بھی جو ہے وہ سب میں کام تقسیم کرے، کوئی بالفرض کھانا لینے جا رہا ہے، کوئی نیچے جا رہا ہے، کوئی سامان کیری کر کے بالفرض اندر رکھ رہا ہے، تو ان سب کی جو ہے وہ تقسیم کر دینا اپنے اپنے کام کی، انشاءاللہ تعالی وہ ان کے لیے آسانی بھی رہے گی۔ اور جو گروپ لیڈر ہے اس کو بھی چاہیے کہ تمام لوگوں میں کام جو ہے وہ تقسیم کر دے، مطلب یہ کہ یہاں سے جانے سے پہلے پوری پلاننگ کریں کہ ہمارے گروپ میں کتنے مرد ہیں، کتنی خواتین ہیں، اور مردوں میں بالخصوص کام تقسیم کر دے کہ یہاں سے جب اپنے ایئرپورٹ جانا ہے تو معاملات کو کون دیکھے گا، وہاں جب ہم ایئرپورٹ پہ جدہ ایئرپورٹ پہ لینڈ کریں گے سامان سارے اکٹھا کرنا ہے ایک جگہ پہ، ٹرالیز کون لے کے آئے گا، بستہ کس نے پہنچانا ہے، پھر ہمارا اگر 20 لوگوں کا گروپ ہے تو وہاں مکہ مکرمہ پہنچ کے سامان جب اتارنا ہے ہوٹل تک لے کے جانا ہے، یہ ڈیوٹی کس کس بندے کی ہے، ہوٹل میں رہتے ہوئے کھانا کس نے لے کے آنا ہے، اور باقی جو بھی معاملات ہیں عمرے پہ جانا ہے جتنے بھی ہیں ان سب کا آپ یہیں سے ہی سب کو جو ہے وہ تقسیم کر دیں کام، تاکہ کسی قسم کی وہاں پہ پریشانی نہ ہو۔ زیارات پہ جانا ہے تو بس کون لے کے آئے گا، یہ کس نے بکنگ کروانی ہے، تو وہاں پہ جا کے ہمیں بریف کون کرے گا، اس طرح سب لوگوں کی ان کی خصوصیات کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ ڈیوٹی لگا دیں، انشاءاللہ آپ کو پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ انفارچونیٹلی ہمارے ریجن سے جانے والے جو لوگ ہیں وہاں آپس میں لڑتے بھی ہیں، جھگڑتے بھی ہیں، ہوٹلز کے کمروں میں بھی لڑائیاں ہوتی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، اس طرح جس مقصد کے لیے ہم گئے ہوتے ہیں نا وہ روحانیت ختم ہو جاتی ہے، ہمیں اس مقصد سے ہم ڈی ٹریک ہو جاتے ہیں۔ ابھی کچھ دنوں پہلے ایک الحاج سلیم رضا صاحب تھے، ان کی ویڈیو بھی میں نے اپلوڈ کی تھی، انہوں نے بڑا دل خراش ایک سوال پوچھا تھا، ماشاءاللہ انہوں نے بہت سارے حج اور بہت سارے عمرے کیے ہوئے، تو ان کا سوال آپ ضرور سنیے گا، میں یہ ویڈیو کی وہ تصویر لگا دیتا ہوں، ذرا ویڈیو ضرور دیکھیے گا، جس میں ان کا جو سچویشن تھی وہ آپ دیکھیے گا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح کمروں میں بھی لڑائیاں ہوتی ہیں، حج کے دنوں میں مینا مزدلفہ عرفات میں لوگ بہت زیادہ آپس میں جو ہے وہ معاملات میں اس طرح بدمزگی جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے، کھانا کھانے کے معاملات میں، وہاں پہ سامان کیری کرنے کی تھکاوٹ بھی ہوتی ہے، مشقت والے دن ہوتے ہیں تو غصہ بھی آ جاتا ہے، چڑچڑا پن بھی ہوتا ہے، ٹائم پہ کھانا پانی بھی نہیں ملا ہوتا تو بھوک بھی ہوتی ہے، اور اتنا پیدل کچھ لوگوں نے تو زندگی میں کبھی چلا ہی نہیں ہوتا تو فرسٹ ٹائم وہ چل رہے ہوتے ہیں، تو ان سارے معاملات کی وجہ سے بہرکیف انسان ہے
تھک جاتا ہے، انداز بھی، رویہ سب کچھ چینج ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کچھ بھی مستقل نہیں رہ سکتا. تو اس لیے وہاں پہ محبت سے، پیار سے اگر ہم چلیں گے، اکٹھے رہ کے چلیں گے، تو انشاءاللہ یہ ہمیں منظر دیکھنے کو ملیں گے جو دوسرے ممالک ہیں. ہمارے کیا ہوتے ہیں کہ اگر 5 لوگ اکٹھے گئے ہیں، 2 آتے ہیں، 3 نہیں آتے ساتھ، ٹھیک ہے، رہائش پہ لڑائی ہو رہی ہوتی ہے، روم میں بیڈ سے لڑائی ہو رہی ہوتی ہے، اور عجیب و غریب صورتحال ہوتی ہے، کھانے پہ لوگ لاڑے ہوتے ہیں. ایک ویڈیو ہے، میں اس کی بھی پکچر شیئر کرتا ہوں، جو ہمارے حجاج کرام آپس میں وہاں پہ لڑتے ہیں اور کیوں لڑتے ہیں اور کس طرح بدمزگیاں ہوتی ہیں، یہ بھی آپ دیکھیے گا اور اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے. بہرکیف اللہ تعالی ہم سب پہ رحمت کی نظر فرمائے، ہمیں بار بار حج بیت اللہ کی سعادت دے. بہرکیف جانے سے پہلے اگر ہم پراپر ٹریننگ لیں گے، سیکھ لیں گے، معاملات کو سمجھ لیں گے، پڑھ لیں گے، تو انشاءاللہ تعالی وہاں جا کے پریشانی نہیں ہوگی. اور اس طرح کے مناظر انشاءاللہ ہماری سائڈ سے بھی ہوں گے اگر ہم آپس میں یونٹی کے ساتھ، اتحاد کے ساتھ، اتفاق کے ساتھ، محبت کے ساتھ مل کر چلیں گے. ٹھیک ہے، 10 لوگ ہیں، بالفرض آپس میں پیار سے وہاں پہ رہیں، کسی ایک کو گروپ لیڈر بنا لیں، اور جو خرچہ ہونا ہے کھانے کا، پینے کا، وہ سارے ایک ہی دم سے جمع کر کے لیڈر کو جمع کروا دے. ٹھیک ہے، بالفرض سب نے 20 یا 50 یا 100 ریال جمع کروا کر کے ان کو دے دینے. ٹھیک ہے، اب وہ اسی میں سے خرچہ کرے گا. اسی طرح زیارات پہ جانا ہے تو یکمشت ان کو پیسے سارے اکٹھے کر کے دے دیں. پیسوں پہ آپس میں نہیں پرابلم ہونی چاہیے. مدینہ منورہ میں ایک مرتبہ میں نے دیکھا تھا، زیارات کے لیے جو لوگ گئے تھے تو وہ چونکہ پیسے کم تھے یا معاملات کچھ ایسے تھے کہ کچھ لوگوں نے بھی نہیں دیے تھے، تو وہ ڈرائیور نے جب کہا کہ میرے پیسے مجھے دیں، تو وہ وہیں پہ ان سے لڑائی جھگڑا اور اس طرح کے معاملات چل رہے تھے، اور کافی زیارات پھر اس بندے نے نہیں کروائی تو ان کی مس ہو گئی تھی. اب دیکھیں آپ زیارات پہ جب جاتے ہیں وہاں پہ کیا کرتے ہیں کہ ہم ایک، جیسا کہ آپ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار مبارک پہ آئیں، ٹھیک ہے، اب وہاں پہ جب پہنچے گے، غزوہ احد پہاڑ دیکھیں گے، وہ سارے معاملات، وہ وقت یاد آنا چاہیے، وہ منظر ذہن نشین ہونا چاہیے کہ یہاں پہ کیا ہوا تھا، تو وہ ساری سچویشن ہمارے سامنے آنی چاہیے. وہاں پہ بیٹھیں، تھوڑی دیر بندہ غور و فکر کرے کہ کیا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف لائے تھے، یہاں جنگ ہوئی تھی، کتنے صحابہ کرام ہمارے شہید ہوئے تھے، ان واقعات کے بارے میں کوئی بندہ کھڑا ہو کے وہاں پہ بتائے. تو اس کی بجائے کیا ہم ان معاملات کو وہاں پہ جا کے غور فکر کریں اور اس کی تہ تک جانے کی کوشش کریں کہ انہوں نے اسلام کے لیے کتنی بڑی بڑی قربانیاں دی، اور یہاں کے یہ زمین گواہ ہے، یہ آسمان گواہ ہے کہ اس مقام پہ کتنی بڑی قربانی دی گئی. تو ہم اس واقعات کو یاد کرنے کی بجائے، سننے سمجھنے کی بجائے، اگر آپس میں ہمارا کلیش ہوگا، ایک دوسرے سے بنے گی نہیں، ذہنی طور پہ ہم آہنگی نہیں ہوگی، تو وہ پھر سکون وہاں پہ بھی نصیب نہیں ہوتا ہے. میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں. اس لیے کوشش یہ کریں کہ آپس میں اتفاق سے، اتحاد سے، یہیں سے ساری پلاننگ کر کے انشاءاللہ تعالی جب ہم جائیں گے تو وہاں پہ ہمیں کسی قسم کی پریشانی اور اس طرح کے مناظر ہماری سائڈ سے بھی انشاءاللہ آپ کو نظر آئیں گے. ہمارے انفارچونیٹلی پاکستان، انڈیا سے، بنگلہ دیش سے، اس پٹی سے آپ کو اس طرح کے مناظر نہیں دیکھنے کو ملیں گے. اگر ملیں گے تو بہت کم ملیں گے. ٹھیک ہے، تو بہرکیف جتنا اتفاق ہوگا، محبت ہوگی، تھوڑے سے دن ہوتے ہیں، اتنا لمبا وقت گزارنا ہوتا ہے. ہاں سفر بہت لمبا ہم لوگ کر کے گئے ہوتے ہیں، اتنا لمبا ہم سفر کر کے گئے ہوتے ہیں کہ تھوڑے سے وقت کے لیے کون سا ہم نے اتنا لمبا چوڑا یہاں پہ وقت گزارنا ہے. تو کوشش کریں یہ اتحاد سے، یونٹی سے، محبت سے، پیار سے، اس طرح مل کے عمرہ کریں، مل کے زیارات کریں. خرچہ بھی بالکل کم ہوگا، جتنا مل کے کھائیں گے، مل کے زیارات کریں گے، مل کے سفر کریں گے، خرچہ بالکل بھی نہیں ہوگا. آسانی ہی آسانی انشاءاللہ تعالی رہے گی. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.